बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और इसके बाद फिर आज सिंध का दारुल हुकूमत कराची भी सियासी सरगर्मियों का मरकज़ रहा। सूरत हाल बदस्तूर वैसी की वैसी है। तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर आज़म इमरान खान वो कहते हैं कि मैंने ज़ंजीरें तोड़ दी हैं और मेरी ज़ंजीरें टूट चुकी हैं, लेकिन तहरीक अदम एतमाद जब नाकाम होगी तो उसके बाद जो मैं आके करूँगा, उन्होंने पूरी तरतीब भी बता दी। लेकिन दूसरी जानिब जो बाखबर हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इस तरह की गुफ्तगू के बजाय हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए और सूरत हाल को मामूल पे लाने के लिए कुछ मेहनत करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि बगावत जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, छीना ग्रुप और पता नहीं कौन कौन से ग्रुप मारज़ वजूद में आ रहे हैं। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को साफ साफ बता दिया कि जनाब, अगर आपकी पार्टी के अंदर बगावत हुई, ग्रुप्स बने, पार्टी टूटी, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम आपका साथ दें, फिर हम जाएंगे अपोजिशन के साथ। चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद में, चौधरी परवेज़ इलाही साहब लाहौर में अपनी अपनी सरगर्मियों में मशगूल। अलीम खान पहुंच चुके हैं लंदन और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा बहादुराबाद पे भी कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने कहा कि सोचते हैं। पीर साहब पगाड़ा से मुलाकात नहीं हो सकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। GDA के अरकान ने गवर्नर सिंध के हाउस में मुलाकात की। क्या सूरत हाल है और क्या कुछ हो रहा है? मुलाकातों पे मुलाकातें हो रही हैं, कुछ मुलाकातें मनसूख भी हो रही हैं, और जो मुलाकातें मनसूख हो रही हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इक़्तिदार के ऐवानों में कौमी हुकूमत की तश्कील की बातें हो रही हैं, जिसमें सब मिलकर इस मुल्क को दलदल से निकालें। तो क्या नक्शा है, क्या है नहीं, कुछ है भी या बस ये सब हवाई बातें हैं? चौधरी गुलाम हुसैन साहब बाखबर हैं बहुत ज़्यादा, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा वज़ीर आज़म इमरान खान से सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी ख़बरें हैं हमारे पास और सियासी मंजरनामा जो है मुख्तलिफ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अंदाज़ा आप ख़ुद भी लगा सकते हैं कि बाजी किस तरफ जा रही है। सुनाइए जी, वज़ीर आज़म इमरान खान। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये किसी तरह ना इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए, ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है, ये जब हम जीतेंगे उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी, जंजीर खुल जाएगी। और चौधरी साहब जरा इधर ही रुक जाते हैं। तो वजीर आज़म इमरान खान साहब सही कह रहे हैं? ये कौन सी जंजीर है भाई, आप बताएं, वहां बैठे हैं। ये जंजीरें मेरा ख्याल है कुछ नादीदा जंजीरें थी, शायद उन जंजीरों की बात कर रहे हैं। मैं ये सियासी जंजीरों की तो बात नहीं है, ये गैर सियासी जंजीरों की बात है। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता जी, मैं इसके बारे में अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ को तबसरा करूँ। असल तो कंसंट्रेशन इनको करनी चाहिए अपने वो इत्तेहादियों पर और अपने मेंबर्स पर जी। इन तकरीरों के जरिए तो वोट नहीं डाले जा रहे ना असेंबली में। तो क्या समझना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो एक नुक्ते पे जोश उनका पूरा है। अपने क्या कहना चाहिए, अवाम से मुंतखब थे, वोटर से, सपोर्टर्स से, नेशनल स्टेडियम कराची से, तो काफ़ी सारी बातें की उन्होंने। मज़ीद सुन लें ज़रा आप तैयारी भी। मेरा ख्याल है कितनी मायूसी अच्छी नहीं होती, क्योंकि नाजरीन हैं वो प्रोग्राम ज़रा देख रहे हैं चौधरी साहब, और ज़रा ख्वाहिशात कह रहा हूँ, आप मुझे मौका तो दें, अपना बयान जारी करते जा रहे। मैं तो अभी कहा ही कुछ नहीं। चलें फिर एक बात सुन लें, उसके बाद आपकी तरफ मुकम्मल सुनाइए जी। पहला मेरा टारगेट होगा
जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। ये पीछे फिरता है पैसे के टोकरे लेके, 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। दूसरा निशाना, पास जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। मकसूद चपड़ासी वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। तुम्हारा भी, तुम्हें पता है कि अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे। तीसरा निशाना जी, तो फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। जब इसको नैब ने बुलाया, इसके पास अरबों रुपए के असासे हैं, पता नहीं किधर से आए, क्योंकि काम तो ये कोई करता ही नहीं है। तो जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। ये जब फेल होगी तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। इनको उधर पहुंचाना है जिधर इनको बहुत देर से पहुंचना चाहिए था, पाकिस्तान के जेलों के अंदर। जनाबे वाला चौधरी साहब। जी जी सर। देखें, एक तो बड़ी वाज़िया बात है कि अपोजिशन ने जब अदम एतमाद पेश की है तो वो 3-4 महीने से इस पर मुसलसल काम कर रहे थे। उनकी मुलाकातें जारी थी, उनके खुफिया रवाबत जारी थे, वो मुल्क के अंदर और वो लंदन में। और फिर आपने देखा हुसैन हक्कानी जो साबिक सफीर है, वो वहाँ से अमेरिका से आके साजिशों के ताने बाने जोड़ रहे थे। उसके बाद फजलुर रहमान जो है, उन्होंने अपने कारकुनों को कहा कि डंडे और असला लेके इस्लामाबाद पहुंचो। अब यानी वो पहले धरने की बात नहीं कर रहा, वो ये हमने जो पीटीआई और इत्तेहादियों के बंदे तोड़े हुए हैं उनको हसार में रखना है कि वो रस्से तड़ा के भाग ना जाएं, लिहाजा इधर मसल्ला जो जत्थे हैं वो लेके आए और अपने बंदों को भी उस मसल्ला यानी हफाजती दस्तों के हसार में रखना है। तो वो अपनी उन्होंने एक पूरी तैयारी की है और वो वज़ीर आज़म जो है उनको हटाने के चक्कर में जो उनसे हो चुका है, हो सकता है, उन्होंने मुकम्मल चीज़ें जो हैं वो झोंक दी हैं अपने इसमें पूरे अपने वसाइल जो हैं और सारी सियासी जो है वो चालें छोड़ के सियासत ही दाव पर लगाई है। तो अब उनके मौक़िफ़ क्या है? उनका मौक़िफ़ यह है कि पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग जो है एमएनए जो हैं वो बददिल और नाखुश और पार्टी के मुस्तकबिल से मायूस और प्राइम मिनिस्टर का उनके साथ जो रवैया है यानी मेल मुलाकात है, रवाबत है, काम काज है, इन हिसाबे से तो हमने उनमें से बहुत सारे बंदों को या सियासी बुनियादों पर या माली बुनियादों पर यानी या पैसों के लालच में या अगली सियासत के लिए या टिकटों के लिए तोड़ लिए हैं। इसी तरह जो इत्तेहादी हैं उनके साथ भी हमने काफ़ी कच्चा करके रखा हुआ काम और इस तरह हम 172 की बजाय 194 तक बल्कि 200 से भी क्रॉस कर जाएंगे, ये उनके दावे। और ये तो बज़ाहिर उनको गिनती का यकीन है, इसलिए उन्होंने कल अदम एतमाद जो है दाखिल की है। बिल्कुल ठीक। अब आ जाएं दूसरी तरफ। जी चौधरी साहब, अगली बात ये है कि अब आ जाएं, ये बताएं। अगर तो गिनती की बात होती तो ये हुकूमत के पास तो पहले भी मांगे तांगे की अक्सरियत थी। 4.25 साल जब यानी पहले 18 अगस्त 18 को जी हाँ, ये 3 मार्च इक़्तिदार में आए थे 2018 में। जी जी बिल्कुल। तो उस वक्त भी इनके पास और इन्होंने कोई ख़ास कोशिश नहीं की कि भाई लोगों को साथ मिलाया जाए और 179 तक गया फिगर, फिर बाद में कम भी हो गया कभी, यानी इसी ब्रैकेट में यानी बेल एक मामूली सी अक्सरियत के साथ ये बिल्कुल ठीक और है। पहली दफा इनको धचका लगा 3 मार्च जी हाँ 2021 को जब यूसुफ रजा जी चौधरी साहब। अब उनका ख्याल ये है जी जी सुनिए आप बताएं, सवाल करें आप। जी सुनाए सुनाए, क्या ख्याल है उनका? पीटीआई का ये ख्याल है कि सिटिंग गवर्नमेंट को और उनकी अक्सरियत को
لے کے آ کے انہی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کرانا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے دن دیہڑے. اور یعنی وہ خفیہ رائے شماری نہیں ہے, اوپنلی شو کرنا ہے. جی. تو اس کے راستے میں ان کے پاس بہت سارے انتظامی, آئینی اور قانونی اور سیاسی راستے ہیں, اور یہ منہ کی کھائیں گے. اور اپوزیشن کے 194 کے جو دعوے ہیں یہ 140 ان کے پورے نہیں ہوں گے. اب آپ پوچھیں کوئی سوال جواب. بالکل ٹھیک ہے, یہ دونوں طرف کا نقشہ آپ نے بیان کر دیا, لیکن اگر ہم دیکھیں وزراء خاموش ہو گئے ہیں. بہت کم وزراء ہیں جو اس وقت باقاعدہ طور پہ آ رہے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کے جواب میں پورے اعتماد نظر آ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے خلاف. آج سارا دن میں مانیٹرنگ کرتا رہا ہوں, جیسا ٹی وی دیکھتا رہا ہوں, کوئی 10 ٹی وی چینلز, لیکن آج وزراء کی جو حاضری ہے وہ ذرا کم تھی. بہت کم لوگ آئے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل آئے ہیں میدان میں اور فواد چودھری صاحب آئے ہیں. تو اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ نمبرز گیم جو آپ کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا جو ہے کراچی میں خطاب تھا, اس کے بعد انہوں نے کہا میں لاہور بھی جا رہا ہوں, حافظ آباد بھی جا رہا ہوں, میں دیر بھی جا رہا ہوں اور میں سب کو بے نقاب کروں گا. وہ موبلائز کر رہے ہیں اپنے ووٹرز کو, سپورٹرز کو. اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے, انہوں نے کہا جی 1 لاکھ لوگوں کو میں فوراً لے کے آؤں گا. اور پی ٹی آئی کی جو پلاننگ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اندر تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہو رہی ہوگی تو باہر پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ ان کا جمع غفیر بقول ان کے کہ وہ آئے گا. یہ ساری پیرلل ایک ہو رہی ہے, لیکن زنجیریں توڑنے والی بات اور پھر بٹوین دا لائن کچھ میسیجنگ, یہ ذرا تھوڑا سا میں آپ سے بات کرتا ہوں. لیکن آصف علی زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ اپنی حکومت کا خاکہ پیش کر رہے ہیں اور اس میں بتا رہے ہیں کہ بس 1 مائنس ہوگا, باقی سب موجود ہوں گے. ذرا دکھائیے جی. یہ سب پارٹیاں مل کے بیٹھیں گی, مائنس سلیکٹڈ. انشاءاللہ تعالی اس کو بہت جلد میں باہر نکالوں گا, بہت جلد. بہت جلد وہ کہتے ہیں باہر نکالوں گا. پھر بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں, وقت آ گیا ہے نوجوان قیادت کا اور کٹ پتلی کو گھر بھیجنے کا. ان سارے طاقتوں کو, ان سارے اتحادیوں کو, عمران کے سارے سہولت کاروں کو خبردار کرنا چاہ رہا ہوں. عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا, سیاسی قوتیں اکٹھے ہو چکے ہیں, ہمیں سیاست کرنے دو. ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نوجوان قیادت یہ ہے, ٹانگ رہی ہیں. وہ دونوں طرح کی, پہلی بات بھی کی تھی, دوسری بات بھی کی ہے چوہدری صاحب. اور صورتحال اب ذرا آتے ہیں منظور وسان صاحب, پیپلز پارٹی, سنائیے جی. عمران خان کے لیے 2 راستے ہیں, یا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس یا خود ریزائن یا خود ڈسال اسمبلی کرے گا. تو ڈیفینیٹلی حالات مارچ تک ایسے لگ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ سکتا ہے اور خود اسمبلی یہ ڈیزال بھی کر سکتا ہے, اور اسی سال میں الیکشن ہو سکتی ہیں. یہ 11 فروری کو انہوں نے کہا تھا اور ظاہر ہے اسمبلی ڈیزالو ہونے کا آپشن ختم, عدم اعتماد آ گیا اور اس سال الیکشن. چوہدری صاحب, مریم نواز شریف صاحب, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بہت عرصے کے بعد بولا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر, غم کرسی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے. یعنی جب آج انہوں نے کراچی MQM بہادر آباد کا وزٹ کیا اور اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ, وہ کہتی ہیں کہ تھوڑا صبر کر لو بھائی, حوصلہ کرو عمران خان صاحب, عدم اعتماد میں ابھی کچھ دیر ہے, آپ ابھی سے ہتھیار پھینک کر اپوزیشن کی نشست پر آ گئے ہو. چوہدری صاحب, اپوزیشن کو متحد کرنے میں آپ سے میں پوچھوں تو اس میں عمران خان صاحب کا اپنی گورننس کا کتنا ہاتھ ہے؟ نہیں, اپوزیشن کا جو متحد کرنا ہے وہ تو انہوں نے خود ہی ہوئے ہیں. عمران خان نے تو 3 چیزیں خراب کی ہیں نا.
جی جو ہم نے بار بار کہا ہے کہ بڑے صوبے میں پارٹی کو اور حکومت کو لوارس چھوڑ دیا گیا. آج آپ نے دیکھا کہ کراچی میں کارکنوں سے خطاب کیا ہے گورنر ہاؤس میں. اس سے پہلے آپ نے وزیر اعظم کی خطاب کا کوئی کسی جگہ خواب میں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے پنجاب میں فلاں شہر میں کارکنوں اور عہدیداروں سے ملاقات کی ہے اور ان سے خطاب کیا؟ جی مجھے ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہو میرے سے، یا کسی وزیر اعلیٰ نے یا کسی وزیر نے یا مشیر نے کوئی میٹنگ کی کارکنوں سے ہو. یہ تو انہوں نے سوچا کہ بس یہ پتہ نہیں حکومت مل گئی ہے تو اب یہ مانگے تانگے یہ کہ لوگ جو تھے وہ ان کو مسلط کرا دیا. اور کس یعنی ایک بات سن لے، اگر آپ نے کارکردگی دکھائی ہوتی 4.5 سال اس طرح ذلیل و خوار پارٹی کو نہ کیا ہوتا، اور جن لوگوں نے آپ کو سین ایڈوائز دی تھی کہ ان لوگوں پر آپ جو تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے سابق اور موجودہ ان کو آپ ان کو علیحدہ کرو، تو اگر انہوں نے وہ مانی ہوتی ایک ایم این اے بھی ان کا نہ ٹوٹتا. آج 40 ایم این اے ادھر ان کے پاس کھڑے ہوتے اور 80 ایم پی ان کے آئے ہوتے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر بیٹھے رہیں گے، ووٹ ہمیں ملیں گے نہیں، کہ ٹکٹ ان کی لیں یا نہ لیں تو اس کا کیا فائدہ ہے. اور ادھر پیسہ بھی مل رہا ہے، ادھر وہ عزت بھی دے رہے ہیں اور منتیں بھی کر رہے ہیں، اور وہ آگے ہمیں وعدے بھی کر رہے ہیں کہ ٹکٹیں دیں گے یا نہیں دیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن تیسری بات ہے، بعض لوگوں کو بڑا یہ کبھی آپ وسان صاحب تو کبھی فلان صاحب اب ذرا کر رہے ہیں. خان صاحب کو اتنا لائٹلی بھی جو لے رہے ہیں نا، ان کا بھی غلط فہمی ہے. خان کے پاس 1.70 کروڑ ووٹ پڑا تھا، اور اب بھی ان کے پاس ایک بڑی تعداد جو ہے نا پاکستانیوں کی ان کے ساتھ ہے. رائٹ آف بالکل صحیح ہے. دیکھیں بات یہ کہ ایک ہے ووٹ بینک، ووٹ بینک کہیں نہیں گیا، ووٹ بینک موجود ہے اور وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا. ووٹ بینک نہ تحریک عدم اعتماد سے ختم ہوتا ہے نہ مقدمات سے ختم ہوتا ہے. یہ ثابت شدہ حقیقت ہے، کیونکہ نوٹیفیکیشن سے یا فیصلوں سے ووٹ بینک کا کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے. ووٹ بینک ایک پروسیس سے بنتا ہے، پولیٹیکل پروسیس، اور پولیٹیکل پروسیس کے تحت ہی ووٹ بینک کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے. وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اس وقت بات ہے الیکٹورل کالج، اس وقت ہے پارلیمنٹ ہاؤس، قومی اسمبلی اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی. اس الیکٹورل کالج کی پالیٹکس کیا ہے، نمبرز گیم کیا ہیں، وہ ہے دیکھنے والی بات. یہ جو عمران خان صاحب بھی جو کچھ تقاریر کر رہے ہیں اور پبلک میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں، وہ بھی کنوے کر رہے ہیں کہ جناب میں نے چین سے نہیں بیٹھنا، اور میں آؤں گا، میدان میں نکلوں گا. مجھے اگر ہٹایا گیا، مجھے نکالا گیا، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، تو پھر میں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ قومی اسمبلی ہال میں بیٹھ کے پالیٹکس کروں گا. نہیں، وہ کہتے ہیں میں باہر نکلوں گا سڑکوں پہ. وہ اس طرف جا رہے ہیں، ایجیٹیشن کی طرف. وہ کہتے ہیں میں اس کی طرف آؤں گا. تو یہی وہ چیز ہے جو کہ صورتحال. آپ تو یہ 2 سال سے کہہ رہے ہیں صابر شاہ کے ساتھ. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور لیکن میرا خیال ہے کہ اس دوران توڑیں گے. جی ہاں، لیکن اگر اس دوران چوہدری صاحب اگر وہ کچھ تھوڑا سا پولیٹیکل ایٹیچیوڈ کے ساتھ چلتے تو میرا خیال ہے کہ آج یہ کام نہ ہوتا. فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات و ریاست وفاقی، وہ کہتے ہیں فوراً اجلاس بلایا جائے، اور وہ کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ وہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، اسپیکر ان کا ہے، اجلاس انہوں نے بلوانا ہے. فرمائیے جی. اور ہم تو اسپیکر صاحب سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کو لمبا نہ لٹکایا جائے، اس کو جلد از جلد جو ہے وہ ایوان میں اس کو لے کے آئیں، کیونکہ ملک متحمل نہیں ہوگا ایک لمبے کرائسس کا. ہمارے پاس اس وقت 179 سے زیادہ لوگ اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی حمایت کرتے ہیں ایوان کے اندر، اور اس وقت مجھے امید یہ ہے کہ 5 سے زیادہ آ جائیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 184 کے قریب جو ہے ممبران کی وہ ہو جائے گی. اگلا سنائیں جی ذرا. کی بات میں تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ معاملات اب کنٹرول میں آ گئے، تو کیا کنٹرول میں ہے یا وہاں تھوڑا سا بگ چیلنج آپ کو؟ نہیں، معاملات سپر کنٹرول میں انشاءاللہ اگلے 1-2 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ واضح نظر آئے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے. معاملہ سپر کنٹرول میں ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ سپر کنٹرول میں نہیں ہے.
بلکہ صرف کنٹرول میں کہہ سکتے ہیں، اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو زمینی حقائق موجود ہیں، بلکہ چودھری صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں لوز کنٹرول میں جی چودھری صاحب؟ نہیں، اس وقت تو یہ تو اگر وہ ان کا خیال ہے، ابھی وہ فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو جلدی کرنی چاہیے، ہاں جی، تو وہ کل کٹھے بندے اپنے دکھا دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے ہم اجلاس میں جا رہے ہیں۔ یہ تو پاسبلٹی ہے نا، اب ذرا تو اس کو رول آؤٹ نہ کریں۔ بالکل، اور باقی وزیر اعظم تو میرا حال کل کی تیاری نہیں کر رہے، وہ پرسوں کی کر رہے ہیں۔ کل کی تیاری تو نہیں، پرسوں کی تیاری، بلکہ پرسوں سے بھی آگے کل وہ ہو سکتا ہے آپ کے شہر لاہور میں بھی آئیں اور وہاں پہ دوبارہ ارکان پارلیمان سے اور ارکان صوبائی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو بارگیننگ چپ ہے چودھری صاحب، وہ ہے پنجاب میں تبدیلی، پنجاب کا وزارت اعلیٰ کہ اس سیٹ پہ کس کو بٹھایا جائے گا۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب 2-3 کارڈ چودھری صاحب اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا معاملے کو تھوڑا سا ابھی ہائپ کریٹ ہونے دیں، اور جو مخالفین ہیں وہ ذرا ان کے کارڈز پہلے شو ہو جائیں، تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ وہ تبدیل تو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو 100% میں شور ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کو کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن وہ آگے اس بات کی گارنٹی بھی چاہیں گے کہ پھر مرکز کی طرف یہ تبدیلی نہیں آنی چاہیے اور عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے اور صرف پنجاب تک محدود رہے، یہ وہ گارنٹی چاہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ 2-3 کارڈ ہیں، 3 کارڈ تھے ان کے پاس، 1 کارڈ تو ٹیبل سے اٹھا لیا گیا تھا، 2 رہ گئے تھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا آنے دیں میدان میں، اگر کوئی پنجاب کی تبدیلی ہے تو پھر ٹھیک ہے، 50-50 پہ کھیلیں گے، ایک بات ادھر کی ایک بات میری۔ تو کیا اس پوزیشن میں کوئی ہو سکتا ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ بارگین کر سکیں یا پھر نہیں؟ میرا خیال ہے انہوں نے ابھی تک کشتیاں جلائی ہوئی ہیں۔ پہلے انہوں نے پرویز لائی کو میسج بھیجا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی شیروانی وغیرہ نکال لیں یا نئی سلوا لیں تو آپ اب لیڈ کریں۔ اس کے بعد اس کو ریورس کیا، پھر علیم خان کو پیغام دیا ان کے وزیروں نے، اب اس کو بھی واپس لے لیں۔ نہیں، 1 منٹ کے لیے فون گیا کہ جی آپ اپنی تیاری کریں، اگلے لمحے دوبارہ فون کیا، نہیں ہم نے بزدار کو نہیں بدلنا۔ تو ابھی تو وہ کل بھی آئیں گے، میرا خیال ہے 10-20 دفعہ بزدار کی وہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ ابھی تک ان کے پاس کوئی پولیٹیکل انیشیٹو نظر نہیں آ رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس حال میں پہنچے ہیں۔ میں بالکل پوری ذمہ داری سے آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ ہی ہیز نو پلانز ٹو امپروو سچویشن ان پنجاب بائی۔ اور اب یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پرویز لائی چوئی شجاعت ملے ہیں فضل الرحمان سے، جی ہاں، وہ فضل الرحمان نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے دیر کر دی ہے، جی ہاں، ہم دوسرے راستے پر آگے نکل گئے۔ بالکل، وہ بھی آگے جا کے وہ سٹوریز ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بریک پہ جانا۔ بریک آنے سے پہلے میں آپ کو ایک خبر دے دوں چودھری صاحب کہ نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے چہرے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اپنی پسند کا وزیر اعلیٰ لانا چاہ رہے ہیں، اور جو مکمل طور پہ ان کے اعتماد کا ہو۔ اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہاں سے ہوں گے، یہ ذرا میرا خیال ہے کہ میری جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس میں ہے راولپنڈی ڈویژن اور اٹک کی طرف دیکھا جا رہا ہے، اور یاور عباس بخاری صاحب کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا ذرا چانس لگ جائے۔ اس پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ذرا جاوید لطیف صاحب کو سنو۔ اگر پنجاب سے ایک سردار کو ہٹا کے کسی چودھری کو لانا ہے تو اس سے بہت بہتر ہے علیم خان، اس سے بہت بہتر ہے علیم خان۔ اور علیم خان کا کیوں کہا یہ بریک کے بعد بتاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں صورتحال بالکل معمول ہے، اور گورنر سندھ اسماعیل صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ صورتحال بالکل بہت کنٹرول میں، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ گورنر سندھ کو پہلے سن لیں، علیم خان صاحب سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ سنائیے جی۔
کتنا ٹائم لگے گا یہ آپ مجھے مذاکرات کا ان کو بتائیں گے سفارشت کریں گے کوئی لانگ نہیں، کوئی لانگ پروسیس نہیں ہے یہ، انشاءاللہ کل میں سارے معاملات طے کرنے کی ہم کوشش کریں. یہ کل ہی ہم معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے. 7 تاریخ کا واقعہ ہے اور آج ہے جی 9 تاریخ، اور علیم خان صاحب مسائل حل کرنے کے لیے لندن پہنچ چکے ہیں جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کے لیے. اور ایک اور چیز بھی ہمیں یہ میسیجز بھی آتے ہیں اور ویسے بھی اور کچھ زیادہ کبھی کبھی گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ لائن نہیں لے رہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی، تحریک عدم اعتماد کی، آپ مخالفت نہیں کر رہے. تو ہم ذرا ایک بات بتا دیں کہ ہم نے جو گراؤنڈ پہ جو زمین پہ کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اگر اس کے صرف گزارش اتنی ہے کہ اگر آپ نے وہ اس کبوتر کی طرح کرنا ہے کہ بلی آپ کی طرف جھپٹ رہی ہے اور کبوتر کی طرح اگر آنکھیں بند کرنی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم چونکہ اپنے ناظرین کو تصویر کے سارے رخ دکھانا ہماری ڈیوٹی ہے، وہ ہم دکھا رہے ہیں. اور یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ طوطے نہیں بن سکتے، اور جو صورتحال ہے وہ ہے، اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے، اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے، آپ خود بھی انالائز کریں ذرا. چودھری صاحب. نہیں، یہ تو بڑا غلط بات ہے نا. ہمارے سے یہ توقع کی جائے کہ ہم حقائق جو ہے زمینی ان سے آنکھیں بند کر کے اپنی مرضی کا یا لوگوں کی مرضی کا کسی اے بی سی کے مرضی کے جو ہے نا وہ باتیں شروع کر دیں. سوری. الحمدللہ اب بھی میرا یہی موقف ہے کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے اور ان کے ساتھ ایک غالب اکثریت جو ہے پاکستانی کی موجود ہے باقیوں کے مقابلے میں، اور ہی از اے بیٹر لیڈر. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو زمینی حقائق ہیں ان سے میں آنکھیں چرا لوں. کتنی ہزار دفعہ میں نے ان کے سامنے کہا ہے کہ آپ کی فلاں چیزیں غلط ہیں. اب اگر یہ بھی کوئی چغل خوری نہیں ہے، جب میں ایک بات ان کے سامنے ان کے منہ پر دوسرے ان کے وزراء کی موجودگی میں کہہ سکتا ہوں تو مجھے پورا رائٹ ہے کہ میں وہ بات دہرا دوں. بالکل. یہ ہم اپنے خود ہم کہتے ہیں جی یہ ہماری اپنے ساتھ بددیانتی ہوگی کہ اگر ہم آپ کو صحیح تصویر نہ دکھائیں، تصویر کا صرف ایک رخ دکھائیں. ذرا عمران اسماعیل صاحب کو دوبارہ سنیں، پھر میں فواد چودھری صاحب کو سنواتا ہوں. عمران اسماعیل صاحب. کتنا ٹائم لگے گا یہ آپ مجھے مذاکرات کا ان کو بتائیں گے سفارشت کریں گے کوئی لانگ نہیں، پروسیس کوئی لانگ پروسیس نہیں ہے یہ، انشاءاللہ کل میں سارے معاملات طے کرنے کی ہم کوشش کریں. کل معاملات طے کرنے کی کوشش کریں. فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں اتحادیوں کے بارے میں؟ اتحادیوں سے آج بھی اچھی ملاقات ہوئی ہے، ایم کے ایم سے آج بھی اچھی ملاقات ہوئی ہے، اس دن پی ایم ایل کیو سے بڑی اچھی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اتحادی جو ہیں وہ اسٹرانگ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور اسٹرانگ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اتحادی اسٹرانگ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. فواد چودھری صاحب گورنر سندھ. اب ذرا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ رہی، اب بھی ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس ریزولوشن کو شکست دینے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے. پچھلے 3.5 اور 4 سال سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. اب یہ ایم کیو ایم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کاف لیگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کیا کہتی ہے وہ بھی ذرا سن لیں. ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ پی ایم صاحب کیوں آ رہے ہیں. آئیں گے تو ظاہر بتائیں گے، تو اس کے بعد ہی بات ہو سکتی. وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں وزیر اعظم صاحب کیوں آ رہے ہیں، جب آئیں گے تو پھر بات ہوگی، پھر بتائیں گے. یہ وزیر اعظم صاحب کے بارے میں آج کہہ رہے تھے جب استقبال کیا جا رہا تھا، چائے شائے چڑھائی جا رہی تھی. اور اگلا جو ہے خالد مقبول صدیقی صاحب جو کہ ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ خالد بھائی، آپ اپنے وزیر اعظم کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ وزیر اعظم کا ساتھ تو ہے، ابھی تک وہ وزیر اعظم ہے. ابھی تک تو وہ وزیر اعظم ہے. اگلا سنائیں جی عدم اعتماد پہ کیا کہتے ہیں. عدم اعتماد کی تحریک میں سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ ہمیں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس بارے میں بات کی عدم اعتماد کی تحریک پہ؟ جی نہیں، کسی نے نہیں کی، کیونکہ اس کے لیے آج آئے نہیں تھے وہ. اگر وہ بات کریں گے، ان کے لوگ بات کریں گے تو آپ سپورٹ کریں گے؟ نہیں، ہم نے کہا نا ہمیں تو پورے نظام پہ اعتماد نہیں ہے. ہمیں تو نظام پہ اعتماد نہیں ہے. اب اگلا ذرا سنوائیں جی خالد مقبول صدیقی صاحب کا. یہ 2 شارٹس تھے. تو چودھری صاحب، ایک طرف وفاقی وزراء کیا کہہ رہے ہیں، گورنر سندھ کیا کہہ رہے ہیں، دوسری جانب ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے. تو پھر سچائی تو ان بٹوین ہوئی نا، نہ ادھر مکمل طور پہ نہیں. پر اگر آپ دیکھیں، آپ سیانے آدمی ہیں، مجھے یہ بتائیں ان کی جو گفتگو ہے ساروں کی، جی، جو ایکٹیویٹیوں سے تو یہ نظر آتا ہے کہ جو جیتتا ہوگا
جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ لوگ ادھر لڑک جائیں گے، یا یہ ابھی کسی ڈیولپمنٹس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ سارے جو اتحادی ہیں جی، یہ بیٹھے ہیں نمبرز گیم کو دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو بغاوت ہوئی ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اگر تو اس بغاوت کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین وزیر اعظم عمران خان کنٹرول کر لیتے ہیں اور ان سب کو اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شو کر دیتے ہیں تو اتحادی جماعتیں ہوں گی اس سائیڈ پہ، اور اگر یہ پلڑا سارے کا سارا چلا گیا دوسری طرف یہ دھڑا، تو پھر کل ملاقات کی ہے وزیر اعظم عمران خان سے وفاقی وزیر مسلم لیگ کاف کے سیکرٹری جنرل طارق بشیر چیمہ صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب وزیر اعظم، اگر آپ کی جماعت تقسیم ہو گئی تو پھر ہم جائیں گے اپوزیشن کے ساتھ، پھر ہمارا ذرا مشکل ہو جائے گا، ہم فیصلہ پھر دوسری طرف کریں گے۔ اب چودھری شجاعت صاحب ادھر آئے اسلام آباد، اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی پہنچ رہے ہیں اسلام آباد۔ علیم خان گروپ، ترین گروپ، یہ سب یکدم آئے اور انہوں نے مائنس بزدار فارمولہ پیش کر دیا۔ مائنس بزدار فارمولے کی جب میسج پہنچا، آپ ہی نے خبر دی رات کی تاریکی میں چودھری پرویز الہی صاحب کو، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ترین علیم گروپ خود چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ملاقات کی آج انہوں نے، اور انہوں نے بھی یہ اندیا دیا کہ جی ہم مل کے فیصلہ کریں گے۔ نعمان لنگڑیال صاحب کو ذرا سنوا دیں۔ سے کیا مشاورت ہوئی ہے؟ مائنس بزدار پہ ہی آپ قائم ہیں؟ حالات حاضرہ پہ بات ہوئی، مائنس بزدار پہ نہیں بات نہیں ہوئی۔ پرویز لائی ایکسپٹ ہوں گے، پرویز لائی ایکسپٹ ہوں گے، پرویز لائی قبول ہوں گے ترین گروپ۔ فی الحال حالات حاضرہ پہ بات ہوئی، ابھی کوئی اور آپ ترین گروپ سے گرین جھنڈی دکھائی ہے یا ریڈ جھنڈی دکھائی ہے؟ آج کی ملاقات ترین صاحب کو ہم بتائیں گے، آج کی ملاقات ہم ترین صاحب کو بتائیں گے۔ یہ چودھری صاحب وہاں پہ چل رہا ہے۔ اب گیم ہے تحریک عدم اعتماد پنجاب میں بھی لائی جا رہی ہے یا نہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں پہلے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کی جا رہی ہے پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد کی اور بلوچستان میں بھی تحریک عدم اعتماد کی۔ تو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بزنجو صاحب اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ تو اگلے 2 دن کافی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس وقت سوچا یہ جا رہا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کا قضیہ جو ہے یہ کسی نہ کسی کروٹ جلدی بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ عملاً معطل ہے، نان فنکشنل ہے۔ تمام بیوروکریسی اس وقت دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوگا تحریک عدم اعتماد کا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس تیسری دفعہ منسوخ ہوا ہے۔ تو چودھری صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد اس کے کتنے چانسز ہیں؟ نہیں، ابھی میرا خیال ہے جو اپوزیشن کے ابھی تک جو تیور نظر آتے ہیں، پہلے تو سنا تھا کہ وہ فوری لا رہے ہیں، تو اب وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ساری کنسنٹریشن پہلے وہاں کر لے، وہ گر گئی تو نیچے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ یہاں تو کوئی 5 کا گروپ بنا رہا ہے، کوئی 10 کا بنا رہا ہے، کوئی 20 کا بنا رہا ہے، اور ڈسپلن پہلے لوز کر گئے، اور خان صاحب نے تیزی سے اگر ایک وائبل حکومت نہ بنائی پنجاب میں تو پھر یہ تو ویسے ہی پکے پھل کی طرح گر جائے گی۔ ایسا ہی ہے، ہمارا بھی یہی اندازہ ہے کہ اگر فوری اور کوئک فیصلے نہ لیے اور پنجاب کو نہ بچایا تو پھر مرکز بھی شاید نہ بچ سکے۔ ایک اور خبر آ رہی ہے چودھری صاحب، خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایئر ٹکٹ جو ہے وہ ایک ٹکٹ کنفرم کروایا جائے گا لندن اسلام آباد کا، اور سوشل میڈیا پہ عام کیا جائے گا کہ نواز شریف صاحب 27-28 مارچ کو واپس آ رہے ہیں، لیکن وہ آئیں گے نہیں، صرف ٹکٹ شو کیا جائے گا۔ جی وہ اس لیے کہ یہاں ماحول بنانا ہے نا، یہ ہم ان چیزوں کو، ان ٹیکٹکس کو جانتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک عمران خان کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں، ہم نے حقائق جو وہ بتا رہے ہیں، جو یہ بتا رہے ہیں، اور جو غلطیاں وہ ساری پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، لیکن اسی طرح اپوزیشن اور ان کے جو ہرکارے ہیں وہ 1 گھنٹہ رہ گیا، 2 گھنٹہ رہ گیا، 3 رہ گئے، جس طرح نواز شریف کا آخری سانس آگے تھے، پروگرام کا وقت
चौधरी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, कल यहीं से सिलसिला चलेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।